अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अब्दिल्लाहि सनाबिही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तवद्दअल अब्दुल मुअमिनु फ़मज़मज़ ख़रजतिल ख़ताया मिन फ़ीहि व इज़ा इस्तंसरा ख़रजतिल ख़ताया मिन अनफ़िही व इज़ा ग़सला वजहहु ख़रजतिल ख़ताया मिन वजहिही हत्ता तख़रुजा मिन तहती अशफ़ारी ऐनैहि इला आखिरिल हदीस। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन व सामिईन महतरम, दर्स हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी में आपका खैर मक़दम है। आज की हमारे हदीस पाक के रावी हज़रत अब्दुल्लाह सुनाबिही, जो कि एक जलीलुल क़द्र ताबई हैं। अज़ीज़ान महतरम, साबिक़ा अहादीस में हमने ये समाअत किया कि जब बंदा मोमिन वज़ू करता है तो फिर उसके जिस्म से और उसके आज़ाए वज़ू से गुनाह वो ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो लिहाजा साबिक़ा अहादीस से इस हदीस पाक का मज़मून मिलता जुलता है, लेकिन इस हदीस शरीफ में तमाम आज़ाए वज़ू का ज़िक्र किया गया कि उनसे गुनाह उसके निकल जाते हैं वज़ू की वजह से। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा तवद्दअ अल अब्दु अल मुमिन, कि जब बंदा मोमिन जब वज़ू करता है, यानी कि जब वो वज़ू करने का इरादा करता है, अपने वज़ू का आगाज़ करता है, फ़मज़मज़ा, फिर जब वो कुल्ली करता है, मज़मज़ा कहते हैं कुल्ली करने को, तो लिहाजा बतलाया गया मज़मज़ा ऐसी कुल्ली को कहते हैं कि आदमी अपने मुँह में पानी लेकर जब उसको हरकत देता है, अच्छी तरीक़े से हरकत देता है और उसको वो थूक देता है, तो फिर ऐसी कुल्ली को मज़मज़ा कहते हैं। तो लिहाजा जब वो कुल्ली करता है तो फिर कुल्ली की वजह से ख़रजतिल ख़ताया मिन फ़ीही, उसके मुँह से वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिसका उसने इर्तिकाब किया था, यानी कि मुँह से जो मुताल्लिक़ा गुनाह हैं वो तमाम गुनाह उसके वो ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और याद रहे साबिक़ा अहादीस में भी हमने बताया कि वज़ू की वजह से गुनाह सग़ीरा उसके वो माफ़ होते हैं, कबीरा नहीं। तो लिहाजा मुँह से मुताल्लिक़ा गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। फिर इसके बाद आगे बतलाया गया व इज़ा इस्तंसरा ख़रजतिल ख़ताया मिन अनफ़िही, फिर जब वो अपने नाक में पानी लेकर, नाक में पानी पहुँचाकर जब वो अच्छी तरीक़े से नाक को छिड़कता है, नाक के पानी को बाहर निकालता है, तो फिर उसके पानी के साथ साथ उसके तमाम गुनाह जो कि उसके नाक से मुताल्लिक़ा है वो गुनाह उससे ख़ारिज हो जाते हैं। तो लिहाजा नाक से कोई ऐसी चीज़ को सूंघा, ऐसी खुशबू को सूंघा जिसका सूंघना जायज़ नहीं था, और मौजूदा दौर में मंशियात वग़ैरह को इसको जो है सुना नाक के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर पहुँचाया जा रहा है। तो लिहाजा नाक भी वो उज़्व है कि जिससे गुनाह किए जा सकते हैं। तो मालूम हुआ कि नाक से भी होने वाले जो गुनाह हैं वज़ू की बरकत से वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर बतलाया गया व इज़ा ग़सला वजहहु ख़रजतिल ख़ताया मिन वजहिही हत्ता तख़रुजा मिन तहती अशफ़ारी ऐनैहि, और जब बंदा मोमिन जब अपने चेहरे को धोता है, अपने मुकम्मल चेहरे को जब वो धोता है तो फिर उसके चेहरे से गुनाह वो निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी आँखों की जो पलकें हैं, पलकों के नीचे से भी गुनाह वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि गुनाह का कोई भी असर वहाँ बाकी नहीं रहता वज़ू की बरकत से। फिर इसके बाद आगे बतलाया गया फ़इज़ा ग़सला यदैहि ख़रजत अल ख़ताया मिन तहती अज़फ़ारी यदैहि, इसी तरह जब वो अपने हाथों को धोता है तो फिर उसके हाथ से यहाँ तक कि उसके हाथ के जो नाखून हैं उसके नीचे से भी वो गुनाह जो है ना ख़ारिज हो जाते हैं। तो लिहाजा हाथों से जो गुनाह सग़ीरा का इर्तिकाब किया है वो तमाम गुनाह उससे वो निकल जाते हैं। फिर इसके बाद बतलाया गया व इज़ा मसहा बिरअसिही हत्ता ख़रजतिल ख़ताया मिन रअसिही हत्ता तख़रुजा मिन उज़ुनैहि, फिर जब वो अपने सर का मसह करता है, यानी कि जब पूरा मुकम्मल सर का मसह जब वो कर लेता है तो फिर उसके सर से यहाँ तक कि उसके कानों से भी गुनाह ये निकल जाते हैं। अज़ीज़ान महतरम, हदीस शरीफ के इस जुज़ में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ये दलील है कि उज़ुनैन यानी कि दो कान ये सर का हिस्सा है, तो लिहाजा दो कानों के लिए अलग से नए पानी को लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सर का मसाह करने के बाद जो हाथ की जो तड़ी बाकी रहती है उस तड़ी से ही क्या करना चाहिए, दोनों कानों का मसाह करना चाहिए। जबकि इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि कान ये सर में दाखिल नहीं है, तो लिहाजा उसके लिए अलग से पानी लेना चाहिए। तो हदीस शरीफ में इस तरह हनफ़ की दलील है कि रअस के साथ यहाँ पर उज़ुनैन का लफ्ज़ को ज़िक्र किया गया है। फिर इसके बाद आगे बतलाया फ़इज़ा ग़सला रिजलैहि ख़रजतिल ख़ताया मिन
رجلیہ، جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ وہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفار رجلیہ، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخون کے نیچے سے بھی گناہ وہ نکل جاتے ہیں۔ ثم کان مشیہ الی المسجد وصلاتہ نافلۃ لہ، رواہ مالک مرسلا۔ پھر اس کے بعد آگے بتلایا گیا، پھر جب وہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اور اس کا نماز پڑھنا یہ اس کے لیے زائد ہوگا، یعنی کہ وضو کی وجہ سے جتنے بھی اعضائے وضو سے گناہ کو نکلنا تھا وہ گناہ نکل گئے، پھر اس کے بعد مسجد تک اس کا چل کر جانا یہ ایک الگ زائد اس کے لیے ثواب ہوگا، اس کے درجات کی بلندی کا وہ باعث بنے گا۔ اور اسی طرح جو اس کی نماز ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا پھر نفل ہو، یہ کیا ہے اس کے لیے وہ زائد ہوگا، یعنی کہ اعضاء وضو کی وجہ سے جو اعضائے وضو سے گناہ خارج ہوئے ہیں وہ تو وضو کی برکت سے خارج ہوئے ہیں، لیکن اس کی نماز کی وجہ سے اور جو دیگر گناہ ہیں وہ نماز کی برکت سے وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ نماز اس کے درجات میں بلندی کا وہ باعث بنے گی۔ اس حدیث کو امام مالک نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرہ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون وددت انا قد رأینا اخواننا قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ قال انتم اصحابی الی آخر الحدیث۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث شریف میں جب ایک مسلمان قبرستان جاتا ہے تو میت کو وہاں پر مدفون لوگوں کو، مرحومین کو کس طرح اس کو سلام عرض کرنا چاہیے، وہ دعا اس حدیث شریف میں ہم کو بتلائی گئی، اور بہت سی باتیں اس کے اندر ہے۔ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ یعنی کہ قبرستان یعنی جنت البقیع کے پاس آپ تشریف لے آئے اور آ کر السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو اے مومنو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور یقیناً ہم اگر اللہ چاہیں تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، حدیث شریف کے اس جز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جانا یہ بھی سنت ہے، اور وہاں جا کر مرحومین کو سلام کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اور بعض احادیث جس میں آیا ہے کہ علیکم السلام، یعنی کہ مرحومین کو علیکم السلام، سلام کو جو ہے سرا اس کو مؤخر کرنا چاہیے، علیکم کو مقدم کرنا چاہیے۔ اس طرح جو دیگر حدیثوں میں آیا ہے اس کا معنی مفہوم یہ بتلایا گیا ہے کہ مرحومین جب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو علیکم السلام کہتے ہیں، لیکن جب زندہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں یا مرحومین کو سلام کرتے ہیں تو بتلایا گیا کہ سلام کو مقدم رکھنا چاہیے، یعنی کہ السلام علیکم کہنا چاہیے، جس طرح حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت البقیع آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر تمام مرحومین کو آپ نے سلام عرض کیا اور فرمایا کہ ہم اگر اللہ چاہے تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات یہ بتلائی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ کو کیوں ارشاد فرمایا، انشاءاللہ آپ نے کیوں کہا، استثناء آپ نے کیوں کیا، حالانکہ موت ایک یقینی چیز ہے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ کیوں کہا؟ تو اس کے مختلف وجوہات بیان کیے گئے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ کہنا یہ تبرک کے لیے ہے، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہے، لہذا موت اس میں تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا، یقینی چیز ہے، لیکن انشاءاللہ کہنا یہاں پر موت کے نہ ہونا یا پھر اس کی طرف کوئی غیر جو ہے سنا مشکوک بات کو کرنا یہ مراد مقصود نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ کہنا یہاں پر بطور تبرک کے اللہ کے نام کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر کہا گیا ہے۔ یا پھر ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی کہ ایک بندہ مومن اپنے کلام کو انشاءاللہ کے ذریعے وہ خوبصورت بناتا ہے، تو لہذا یہ دو وجوہات بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ اس دعا میں کہنے کے، یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے بعد آپ نے یہ آرزو ظاہر کی، وددت انا قد رأینا اخواننا، کہ میری یہ تمنا ہے کہ ہم ہمارے بھائیوں کو ہم دیکھ لیتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگ آپ سے پہلے پردہ فرما گئے اور جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی میں دیکھنے کی تمنا ظاہر کی۔
تو لہذا عزیزان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تمنا آرزو کو ظاہر کیا۔ پھر آگے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان وددت انا قد رأینا اخواننا، میں یہ آرزو کرتا ہوں کہ ہم ہمارے بھائیوں کو دیکھ لیتے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مومنین کو بھائی کہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھائی کہنا یہ ظاہری لحاظ سے ایمانی رشتے کے لحاظ سے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اپنا بھائی کہا، ورنہ در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کے روحانی والد ہیں، اور تمام امہات المؤمنین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات یہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اور کوئی یاد رکھیں، کوئی اس حدیث شریف کو دلیل بناتے ہوئے ہرگز یہ نہ کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو اپنا بھائی کہا ہے تو لہذا ہم بھی ان کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم تمام امتیوں کو، گناہگار لوگوں کو بھائی کہنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی ہم لوگوں پر کرم فرمائی اور شفقت فرمانا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اپنی امت پر رحم دلی تھی۔ لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھائی کہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بلاتے ہو اس طرح تم رسول کو نہ بلاؤ۔ اور اسی طرح دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، تو لہذا بادشاہ نے کہا کہہ کر کوئی رعایا میں سے آ کر بادشاہ کو اے خادم کہہ کر نہیں بلا سکتا، یہ آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بھائی کہنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر انتہائی زیادہ کرم فرمائی کے باعث تھا۔ تو لہذا صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اولسنا اخوانک، جب آقا نے فرمایا کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو قال انتم اصحابی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تو میرے اصحاب ہو، میری صحبت سے تم مشرف ہونے والے ہوں۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھنا اور خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت کا انکار نفی نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام کو اخوت کے اوپر صحبت کی جو خصوصیت ہے، جو ان کی فضیلت ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ذکر کیا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ظاہری لحاظ سے بھائی بھی ہیں، اور ان کو صحبت یعنی کہ صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، جو دنیا کے دیگر مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک خاص جو خصوصیت ہے اس کو ذکر کیا اخوت پر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تم میرے اصحاب ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، یعنی جو ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچے، جو مجھ سے اب تک ملاقات کا شرف جنہوں نے حاصل نہیں کیا، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخواننا کہا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج تک ابھی تک آپ کی امت میں سے نہیں آئے ہیں، جو پیدا نہیں ہوئے ہیں، جو آپ سے ملاقات نہیں کیے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کو کیسا پہچانو گے قیامت کے دن؟ عزیزان محترم، یاد رکھنا چاہیے یہ جو سوال ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نفی علم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ذریعہ علم کو معلوم کرنے کے لیے، یعنی کہ قیامت کے دن یا رسول اللہ آپ کس ذریعے سے، کس نشانی کی وجہ سے اپنی امت کو پہچانو گے جو آپ سے آ کر ملاقات نہیں کیے ہیں، جو آپ کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر والے جملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا یہ چاہتا ہوں۔ تو لہذا جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں دیکھا ہے ان کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچان لیں گے، اور جن کو آقا نے نہیں دیکھا ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے ہیں۔ اور یہ سوال کرنا یہ ذریعہ علم کو معلوم کرنے کے لیے تھا، یعنی کہ یا رسول اللہ آپ کس ذریعے سے، کس نشانی کی وجہ سے آپ کے بعد پیدا ہونے والے امتیوں کو آپ پہچانو گے، یا پھر آپ اپنے
نور نبوت سے ان کو پہچان لوگے یا پھر وحی کی وجہ سے ان کو پہچان لوگے؟ یہ سوال کرنا مقصود تھا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا، ورنہ یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری امت کو نہیں پہچانتے، کیونکہ صحابہ نے خود ہم کو یہ عقیدہ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، اور جا بجا احادیث میں صحابہ کرام نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے۔ الغرض عزیزان محترم، صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی امت کی پہچان اور علامت کو پوچھا قیامت کے دن کس طرح ان کو پہچانا جائے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی نفیس مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ارأیت ان رجلا لہ خیر غر محجلۃ بین ظہری خیر دہم بہم الا یعرف خیلہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک آدمی جس کے پاس ایک گھوڑا ہے کہ اس کے پیشانی پر سفیدی ہے اور اس کے پاؤں میں سفیدی ہے، جب ایسے گھوڑے کو انتہائی سیاہ گھوڑوں کے درمیان میں جب اس کو چھوڑا جاتا ہے، تو کیا وہ گھوڑے کا مالک کہ جس کے گھوڑے کے پیشانی پر سفیدی ہے اور پاؤں میں سفیدی ہے، تو کیا وہ گھوڑے کا مالک اپنے اس گھوڑے کو انتہائی کالی رنگت والے انتہائی سیاہ گھوڑوں کے درمیان جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو کیا وہ نہیں پہچانے گا؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں پہچانے گا؟ کیونکہ انتہائی سیاہ رنگ کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں جب کسی ایسے گھوڑے کو چھوڑا جاتا ہے کہ جس کے پاؤں میں اور پیشانی پر جب سفیدی ہوتی ہے تو یقیناً وہ اس کو پہچان میں آ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اسی طرح اپنی امت کو قیامت کے دن کہ ان کے چہروں پر وضو کے اثر کی وجہ سے چمک ہوگی اور ان کے ہاتھ پاؤں وضو کے اثر کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، تو لہذا اس کے ذریعے میں ان کو پہچان لوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پہچاننے کی ایک علامت اور نشانی بیان فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ یہ روشن چہرے والے ہوں گے اور دیگر نبیوں کے جو ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے جو ہے سنا وہ سیاہ روح ہوں گے، ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ اثر وضو کی وجہ سے ایک خاص چمک جو دیگر امتوں کو حاصل نہیں ہوگی، صرف امت محمدیہ کو ایک خاص نور اور ایک چمک ان کو حاصل ہوگی جو دیگر امتوں کو حاصل نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، یقیناً وہ لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کے پیشانی اور ان کے ہاتھ پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے۔ وَأَنَا فَرْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں ان کا حوض پر انتظار کر رہا ہوں گا، میں ان کا حوض پر فرت بن کر جو ہے سنا میں وہاں پر حاضر ہوں گا۔ عزیزان محترم، میں ان کا فرت کہتے ہیں، فرتن کہتے ہیں ایسے شخص کو جو پیش رو رہتا ہے، یعنی کہ جو آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے لیے پانی اور ان کو راحت پہنچانے والے جو سامان کو اکٹھا اور ان کے لیے مہیا کرتا ہے، ایسے شخص کو فرتن کہتے ہیں۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے فرتن ہیں، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے ہر نبی کو اللہ رب العزت ایک حوض عطا فرمائے گا، اور حوض کوثر اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہم گناہگار امتیوں کا انتظام اور انتظار فرماتے رہیں گے، اور ان کے انتظام سے ہم انشاءاللہ تعالی حوض کوثر پر آپ کے اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالی ہم حوض کوثر کا پانی ہم نوش فرمائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان حدیث کو سمجھنے اور صحیح معنی پر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔